अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना शिर्क है, और मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि रसूल अल्लाह से मांग सकते हैं। लेकिन अब कई लोगों ने कहा है कि भाई प्रूफ लाओ, कहाँ से साबित है, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना शिर्क है। तो कोई बात नहीं, जो मेरे अहले सुन्नत वल जमात के भाई बहन हैं, अहले सुन्नत वल जमात के फॉलोवर्स हैं, वो जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क नहीं है। अब कैसे है, क्यों नहीं है, वो सारी बात आपको इस वीडियो में समझाने वाली है। देखिए, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना ये साबित नहीं करता है कि आप जिससे मदद मांग रहे हो उसको आप खुदा का दर्जा दे रहे हो या खुदा मान रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप, कई बार कई लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं, अप्पी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका ये अकीदा हो गया, उनका ये मानना हो गया कि मैं खुदा हूँ। नहीं, वो जानती हैं कि अल्लाह तो एक है, लेकिन हम, ये जो लड़की है ये वसीला है, इसको नॉलेज है। अल्लाह ताला ने इसको वो इल्म अता किया है कि जिस डिप्रेशन में मैं आज हूँ, अगर मैं इस लड़की को अपनी प्रॉब्लम को शेयर करूँगी तो ये लड़की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी। सही है ना? तो ठीक इसी तरह से तमाम अहले सुन्नत वल जमात वालों का, जो अहले सुन्नत वल जमात के फॉलोवर्स हैं, उन सबको मालूम है कि अल्लाह ताला एक है। और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद इसलिए मांगते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह को कमलात अता फ़रमाया है, मालिक व मुख्तार बनाया है। हम इसलिए हुजूर से मदद मांगते हैं, इसलिए नहीं मांगते कि माज़ल्ला कि हमने खुदा रसूल अल्लाह को खुदा मान लिया है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, जी नहीं। बल्कि हम तो रसूल अल्लाह को अल्लाह का बंदा ही मानते हैं, अल्लाह के बंदे ही मानते हैं। लेकिन वो अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ों का सरदार, तमाम अम्बियाओं का सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। कई बार अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मदद के लिए भेजा, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले हज़रत मरियम का वाक़या बताया था औलाद को लेकर। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के को वसीला बनाया हज़रत मरियम के लिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अमीन गए और आपका जो कुर्ते का दामन था उसको पकड़ा या फूंक मारा, तो आपको, जो आपका जो शिकम मुबारक है उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। मदद के लिए हज़रत जिब्रील आए ज़रूर, लेकिन हकीकी मदद अल्लाह की तरफ से आई है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमें मालूम है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन हम उनसे मदद इसलिए मांगते हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको वो कमालात, वो चीज़ों को अता फ़रमाया है कि हुजूर हमारी मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते थे तो आपकी परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ती थी। आप चलोगे तो आपकी परछाई पड़ेगी, लेकिन रसूलुल्लाह की जो थी परछाई नहीं पड़ती थी। आपके बदन में मक्खी बैठती है, आपके आसपास भटकती है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर मक्खी नहीं बैठती थी। आपको जमाई आती है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाई नहीं आती थी। आपका पसीने से बदबू आती है, गंध आती है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसीना मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से मुश्क की खुशबू आती है। लोग इत्र के लिए, तबर्रुक के लिए यूज़ किया करते थे। आप जिस गली से गुज़र जाया करते थे, तो सहाबाए किराम को जब ढूँढना होता था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कहाँ तशरीफ़ फ़रमा हैं, तो वो कैसे अंदाज़ा लगाते थे? वो गलियों से अंदाज़ा लगा लेते थे कि रसूलुल्लाह यहीं से गुज़र के गए हैं, तो ये गली अभी तक आपके पसीना मुबारक की खुशबू से महक रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब यानी थूक मुबारक की ये बरकत थी कि आप अगर सालन में उस थूक को डाल दिया करते थे, तो वो जो सालन था वो बढ़ जाता था, उसमें बरकत अल्लाह ताला अता फरमाता था। उसमें ना जाने कितने लोग उस सालन, कम सालन को कई ज़्यादा लोग खा लिया करते। अगर आप किसी चीज़ में थूक दोगे तो वो इंसान उस खाने को देखना भी नहीं पसंद करेगा।
ٹھیک ہے، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ اگر آپ تھوک دیں کسی چیز میں تو وہ اس میں برکت آ جایا کرتی تھی۔ کسی کے زخم میں اگر آپ کا لعاب مبارک لگ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یعنی اللہ نے آپ کے تھوک مبارک میں بھی اللہ نے اتنا زیادہ شفا عطا فرمایا ہے کہ کسی کا زخم ہو جائے تو وہ بھی بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کا تھوک کسی کے سالن میں گر جائے، آپ اس میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیں تو وہ سالن میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ کمالات عطا نہیں فرمایا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جب ایک منی سے بنا ہوا آدمی آپ کی مدد کر سکتا ہے، جب ایک منی سے بنی ہوئی عورت، گناہ گار عورت آپ کی مدد کر سکتی ہے، تو پھر رسول اللہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں مدد؟ آپ خود سوچیں اس بات کو۔ اب چلیے میں آپ کو کچھ بات اور بتاتی ہوں جس سے آپ کو کچھ عقل آئے گی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری فریاد سن لیجئے۔ بے شک میں غموں کے سمندر میں غرق ہو گیا ہوں، میرا ہاتھ پکڑیے اور میری مشکلات آسان فرما دیجئے۔ کلام کو لکھنے والے ہیں حضرت امام مولا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کیا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک کریں گے؟ آپ کا لکھا ہوا کلام ہے اور اس کو پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اب اس میں صاف صاف رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے تو کہاں سے یہ شرک ہو گیا بتائیے؟ اب یہ کون ہے حضرت زین العابدین؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں۔ اسی طرح سے آپ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نانا جان ہیں۔ جب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو ان کے غلام ہیں، ان کے منگتے ہیں، ہم نے کہاں سے شرک کر دیا؟ جب حضرت مولا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا حسین کے شہزادے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شان و عظمت کو بیان کر چکے تھے کہ ان کی جو شان ہے کیا ہے، اور جو ان کی نسل ہے، مولا حسین کی جو نسل ہے وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلے گی۔ جب حضرت زین العابدین مدد مانگتے ہیں تو جب زین العابدین شرک نہیں کر سکتے تو آپ اور ہم جیسے لوگ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ حضور سے مدد مانگنا شرک ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ زین العابدین زیادہ جانتے ہیں؟ چلیے اب دیکھتے ہیں، اسکرین پر آپ کو ایک آیت مبارکہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 50، جو کہ میرے کامنٹ میں ایک بہن نے ڈالا تھا، تو یہ میں ان کا ہی رپلائی دے رہی ہوں اس آیت کے ذریعے۔ اچھا، یہ اسکرین پر آپ کو آیت نمبر 50، سورہ انعام کی جو آیت نمبر 50 ہے اس کا آپ کو میں نے ترجمہ شو کیا، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہے، آپ نے نا اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو اس کی تفسیر بتاؤں گی جو کہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف ترجمہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا، کام چلتا ہے تفسیر پڑھنے سے۔ یہ جو کافر لوگ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے نا سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں اتنی زیادہ دولت دے دیجئے کہ ہم کبھی کسی کے محتاج ہی نہ ہوں، اور یہ جو کافر ہیں یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے۔ پھر کبھی کہتے تھے کہ یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، پھر کہتے تھے کہ آپ کیسے رسول ہیں، آپ تو کھاتے پیتے بھی ہیں۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا وحی نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، تم فرما دو میں تم سے نہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں اپنے آپ جو ہے میں غیب کی خبر جان لیتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس کا تابع ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ اب میں آپ کو تفسیر بتاتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نازل فرمائی، جس کے جواب میں حضور نے ان کافروں کو یہ جواب دیا۔ کافروں کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو تب مانیں گے جب ہم جتنا آپ سے دولت مانگ رہے ہیں، جتنا سونا مانگ رہے ہیں، اگر آپ ہم کو اتنا دے دو گے تو ہم مان لیں گے آپ کی رسالت کو، ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے منہ مانگے دولت میں اگر تم کو دے دوں گا تو تم میری جو نبوت ہے، رسالت ہے، تم اس کو مانو گی، اور اگر میں نے تمہارے عین مطابق جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اگر میں نے تم کو اتنی دولت نہیں دیا تو تم میرے نبوت کا، رسالت کا جو ہے وہ تم انکار کر بیٹھو گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ جو آیتیں کفار کے بارے میں اترتی ہیں، کافروں کے بارے میں اترتی ہیں، وہ آپ لوگ یہاں کیوں فٹ کر دیتے ہو؟ بہت عجیب بات ہے۔ میرا دعویٰ اس چیز کا نہیں ہے کہ میرے پاس مال و دولت خزانے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ اگر میں نے تمہارے عین مطابق تم کو جواب نہیں دیا تو تم میرے رسالت اور نبوت کے انکاری ہو جاؤ۔ علم غیب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہونے والی ہے اور جو چیز ہو چکی ہے اسے علم غیب کہتے ہیں۔ غیب کا مطلب غائب، مطلب چھپا ہوا راز، چھپا ہوا علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کو عطا علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، اور جو اللہ کا علم غیب ہے وہ ذاتی علم غیب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے سوالوں کا جواب دینا، ان کو پورا کرنا بے مطلب کا ہے، اور اس لیے یہ سب مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں ان سارے سوالوں کا جواب دوں۔ اس لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہی نازل ہوئی، اور حضور نے یہ جو جواب ہے ان کافروں کو دیا، کیونکہ کافر جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کرو تو ہم جو ہے آپ کی رسالت کو مان لیں گے، آپ کی نبوت کو مان لیں گے، نہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ چلیے، یہ تو میں نے ان کی ایک آیت مبارکہ جو انہوں نے پیش کی تھی اس کا میں نے آپ کو کنز الایمان شریف سے ٹرانسلیشن، تفسیر سب بتا دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن پاک میں لکھا کہاں ہے کہ ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ دیکھو، میں پہلے ہی ایک چیز بتا دوں، جہاں جہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگو، تو آپ نا اس کا جو ترجمہ دیکھا کریں اور دماغ بھی لگایا کریں۔ وہ کفار کے بارے میں اتری ہے یار، جو کافر ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے تھے، ان کے لیے، سمجھے؟ اور اگر حضور کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کفار جو حضور کے اوپر کچھ بھی جو بھی حضور سے سوال کیا کرتے تھے اپنے سڑے ہوئے دماغ کے مطابق، تو اس کے جواب میں آیتیں اترتی ہیں۔ لیکن حضور سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اب کیسے نہیں ہے وہ میں بتا دوں گی ویڈیو میں، ابھی صبر کرو ذرا، رکو۔ اور اس کے ساتھ جو کمنٹ میں جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے نا اب تک، تمہارے پاس تو علم ہے ہی نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم کب کا جواب دے دیتی۔ تو میں ان سے یہی بولوں گی، بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تم نے کمنٹ کیا میں اب بھی ویڈیو بناؤں اور اپلوڈ کر دوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی ویڈیو ہوتے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ بھی نا میرے کو ویڈیو بنانے رہتے ہیں، اور میں تم جیسے ناقص عقلوں کو ہی جواب دینے نہیں بیٹھی ہوئی یہاں پہ۔ یہ ویڈیو بھی میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو گمراہ ہوئے ہیں، جن کو علم نہیں ہے، جنہیں نالج نہیں ہے۔ باقی جو اہل سنت والجماعت والے ہیں بھائی، ان کا تو عقیدہ ایک دم درست ہے، اور جو نہیں ہیں تو میں ان کے لیے پورا قرآن رکھ دوں، پوری حدیث پاک رکھ دوں، ان کے سامنے تو پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، مگر ان کو پھر بھی نظر نہیں آتا، تو میں کیا کر سکتی ہوں بھائی اس میں؟ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ یہ جو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کا لاسٹ کا حصہ ہے جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو جو یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتی ہوں۔ تو جب یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، حقیقی جو مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو مدد کرنے والا اللہ نے بتایا ہے، اور باقی کے بعد کے فرشتے اور نیک مومن اور نیک بندے، لیکن جو حقیقی مدد کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
فرشتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ جب انہیں بھیجتا ہے تو وہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جی یہاں پر دیا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے حضرت جبریل علیہ السلام، نیک ایمان والے اور ان کے مدد کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے فرشتوں کا اور نیک بندوں کا کیوں ذکر فرماتا کہ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کے جلد 1 اور پیج نمبر 16 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، دیتا اللہ ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو آپ خود سوچ لیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دینے والا میں ہوں، یعنی دیتا تو مجھے اللہ تعالیٰ ہے لیکن میں بانٹنے والا ہوں، تو پھر کیوں نہ مانگے ہم اپنے حضور سے، اور کیوں نہ مانگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہم اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب جان کر مدد مانگ رہے ہیں، یہ سوچ کر مدد نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے درجے تک آپ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور جس کو دیکھیے، میں ایک ہی بات کہوں گی، جو قرآن شریف میں جو آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہیں وہ کفار کے لیے ہوتی ہیں، تو جو لوگ بار بار مجھے کامنٹ میں آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں تو میں ان سے بولوں گی ذرا اس کی تفسیر پڑھ لو، وہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، جب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور بس جس کو ماننا ہے مانو، جسے نہیں ماننا ہے مت مانو، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو جس کا ایمان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہیں وہ بے شک مدد مانگے، اور جس کو نہیں مانگنا ہے وہ مت مانگو، ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں، اور نہ ہی ایسوں سے ہمیں کوئی مطلب ہے۔ جب تک کے لیے آپ سب مجھے دعا میں یاد رکھیں۔